अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। एक तो हमारी तरफ से तमाम नाजरीन को मुबारक। आज एक इंतहाई मुबारक दिन है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में मुसलमान मना रहे हैं और हमारी भी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में इस दिन के एहतराम में कुछ खुश असलूबी से बातें हों, लेकिन मौज़ूआत वही सियासी मौज़ूआत हैं। तो आगाज़ करते हैं हम बाकायदा तौर पर मुल्क को जमहूरियत के ट्रैक के ऊपर रखने के लिए, और जो तमाम मसाइल होते हैं वो कानून साजी के ज़रिए हल किए जाते हैं और उसके लिए सबकी नज़र पार्लियामान की तरफ होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पार्लियामेंट है वो गुज़श्ता चंद रोज़ से इंतहाई मसाइल का और तनाज़ात का शिकार है। PTI के मेंबरान ने कौमी असम्बली को अदालत जो पार्लियामान है उसके अंदर से जो अहाता है उससे गिरफ़्तार किया गया और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद रही, और फिर आमराना तर्ज के ऊपर पार्लियामान को रबर स्टैम्प बनाकर आइनी तरामीम मंजूर करवाने की जो कोशिश है उसने मजीद इस सब के अंदर ऐड ऑन किया है। सियासी हलकों में, वकला बरादरी में और आम जो लोग हैं, आम आदमी हैं पाकिस्तान में, वो सब एक तशवीश का शिकार हमें नज़र आ रहे हैं ये सारा कुछ होते हुए देखकर। तो हमारे प्रोग्राम में आज तफसीली तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही ये जो तरामीम है ये वक्त की ज़रूरत है या फिर शख्सियात के गिर्द घूमती हुई ये कानून साजी है जिससे मुस्तकबिल में इस हुकूमती इत्तेहाद जो इसका दिफा कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। इस पर बात होगी। और ये जो आइनी तरामीम है इसके ऊपर इत्तेफाक राय और हिमायत हासिल करने के लिए भी एक सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस सारी सूरत हाल में बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, उनसे मुलाकातों का एक सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आज इन मुलाकातों के हवाले से रोज़नामा डॉन में सहाफ़ी कल्बे अली साहब की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया कि गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से अलहदा वफूद के ज़रिए मुलाकातें करना थी, मगर हैरान कुन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीगी वफ्द से मुलाकात नहीं की। बाद अज़ा लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौलाना साहब से इनफरादी तौर पर उन्होंने मुलाकात की और ये वजाहत की मीडिया के सामने कि वो किसी वफ्द के साथ यहाँ नहीं आए बल्कि मौलाना साहब के साथ दोस्ती है, उसी सिलसिले में मुज़ाकरात के लिए मुलाकात की। उसके बाद हमने ये भी देखा कि रात को बिलावल भुट्टो साहब ने भी मौलाना साहब से मुलाकात की। फिर आज की खबर ये है कि PTI का वफ्द भी मौलाना साहब से मिलने के लिए गया। इसकी क़यादत साबिक़ सदर आरिफ अलवी कर रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब भी इसके अंदर शामिल थे। हम ये डिस्कस करेंगे मौलाना साहब बुनियादी तौर पे क्या सोच रहे हैं, सबके जहनों में यही सवाल है। तो क्या मौलाना साहब ये जो तरामीम है इनमें का जो मौजूदा ड्राफ्ट जो हम सब के सामने है उसमें कुछ तब्दीलियों के साथ इसको कबूल कर सकते हैं, या फिर हुकूमत की तरफ से जो चहमगोइयाँ या एक तासुर आम तौर पर कायम है कि उनको कोई बड़ा आइनी ओहदा या कोई मौजूदा निज़ाम के अंदर हिस्सा मिल जाए उसके ऊपर भी वो राज़ी हो जाएंगे, या फिर मौलाना साहब इसका फ़ैसला कर चुके कि वो इन तरामीम की हिमायत नहीं करेंगे। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुमकिना जो तरामीम है उसके हवाले से तमाम जो बहस हमने कल भी की, जो तमाम टॉक शोज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि जो ड्राफ्ट मीडिया के सामने मौजूद है उसी की बुनियाद पे है, लेकिन इस्लामाबाद के हलकों में ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 2 या 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स हैं जिनको सामने रखा गया और वो उसको देख कर उसके ऊपर बात कर रही है सियासी जमातें भी और मीडिया भी। इनमें से, इन ड्राफ्ट्स में से 2 मुमकिना आइनी तरामीम हैं, 2 ऐसे मामलात हैं जिसकी तस्दीक हम हुकूमती वज़रा की तरफ से की गई कई गुफ्तगू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कर रहे हैं। एक हुकूमती मुशीर बराए कानूनी अमूर है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उनकी तरफ से उनसे जब सवाल किया गया कल एक टॉक शो में, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा साहब नई आइनी अदालत के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, तो उनकी तरफ से बैरिस्टर अकील मलिक साहब की तरफ से इसका क्या जवाब दिया गया, सुनिए। एक ही पॉइंट से, एक ही शख्सियत की वजह से ये अमेंडमेंट ला रहे हैं और वो शख्सियत खुद कह चुकी है कि उन्हें तौसी नहीं चाहिए। पहले 68 साल की बात की गई, यहाँ पर 68 साल की बात कर दी गई। He could be one of those choices amongst many other choices. आपने स्टार्ट तो कहीं से लेना है ना, आप एक नया सेटअप दे रहे हैं, शुरुआत तो कहीं से करनी है। तो उन्होंने कहा कि हो भी सकते हैं काजी फाइज ईसा साहब। वज़ीर दिफा से जब सवाल किया गया कि सर्विसेज चीफ्स की उम्र की हद भी बढ़ सकती है, यानी उनसे ये सवाल बेसिकली इस तनाजुर में किया गया था कि जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनके हवाले से भी इसके अंदर कानून साजी हो सकती है। उन्होंने वज़ीर दिफा ने भी एक तरह से इस शक को कन्फर्म किया। आप सुनिए उनका जवाब। एक शिक जो है वो ये बताती है कि सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाए, तो फिर इसका इतलाक जाहिर बात है मेरे ख्याल में सर्विसेज चीफ्स के ऊपर भी होगा। डेफिनेटली जो है ये हायर रैंक्स के ऊपर भी होगा। बुनियादी तौर पे प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या मुमकिन आइनी तरामीम मुल्क के मफाद में होंगी
या फिर शख्सियात के मफाद में होंगी। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए शाहिदा अख्तर अली साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं JUIFA की और मेंबर नेशनल असम्बली, शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर कौमी असम्बली, सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शाहिदा साहिबा, एक तो आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए, आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने पार्लियामान में कल अपने ख़यालात का तो इजहार किया, तो मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन के लिए भी इसको अगर आप थोड़ा एलैबोरेट करें कि आपको क्यों लगता है कि ये शख्सियत स्पेसिफ़िक या शख्सियात स्पेसिफ़िक है, और टाइमिंग इसकी जो है वो भी आप समझती हैं कि जिस वक्त पे लाया जा रहा है उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं, दानिस्ता तौर पे है या हुकूमत को भी इदराक नहीं कि वो किस वक्त में क्या करने जा रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अफसा, आपने बुलाया और टाइम हो तो ज़रूर मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चैनल में अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर सकूं, और बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट की तरफ से भी मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम लेजिस्लेशन करते हैं एटलीस्ट उसके वो तमाम रुख जिस पार्टी के भी हों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से वो आने चाहिए ताकि सही हकीकत क्या है इसका भी इदराक हो सके। मुख्तसरन मैं ये बताऊंगी कि इस वक्त जो 26th अमेंडमेंट आ रही है, पहले तो ख़ुद हुकूमत डिनाई कर रही थी। अगर आप एक हफ़्ते या 10 दिन के पहले भी रिपोर्ट्स देखें तो आपको चैनल से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वो डिनाई कर रही थी कि कोई ऐसी बात नहीं, हम कोई तरामीम नहीं लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन जब तरामीम आती है और पर्टिकुलरली जब स्पेशल कमेटी के हवाले की जाती है कि आप इस पे आपस में एक कंसेंसस डेवलप करें, तो मेंबर ऑफ द स्पेशल कमेटी वहाँ पे हमें कोई इवन वर्किंग ड्राफ्ट भी नहीं दिया जाता। ठीक है, जो आपकी कानून साजी का ये है कि आप फेडरल कैबिनेट जो है वहाँ पे आता है, वहाँ से अप्रूव होके फिर पार्लियामेंट में आता है, लेकिन एटलीस्ट जब आप किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, कंसेंसस है, तो हमारे पास कोई एक प्रूफ तो हो कि हम 1 बाय 1 उसको देखें। यहाँ तक अफसोस की बात है कि कंटेंट तो कुजा, हमें नंबर्स का भी नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं कि जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे उसको लेके आया जा रहा है। तो और उसके बाद हैरत की बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी को ड्राफ्ट दिया गया था वो कुछ और था, हमें जब दिया गया था वो कुछ और है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से ड्राफ्ट आ रहे हैं और इस तरह क्यों किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हैं, हर पार्टी की नुमाइंदगी है, सबसे पहला काम ही हमारा लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, हम क्यों ना करें। हम मिल बैठ के एक कंसेंसस से एक अच्छा कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर ये थोड़ी सी मिलिफाइड इंटेंशंस, मैं लफ्ज़ नहीं भी यूज़ करूँ तो फिर डेफिनेटली आ जाता है कि कुछ तो है कि आपसे मनवाया जा रहा है। और दूसरा ये है कि हम खुद, अगर आपने देखा है तो हज़रत हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब कायद जो है, उन्होंने कहा कि हम इस्लाहात की तरफ जाएं। जो पार्लियामेंट के साथ जो एक वाक़या हुआ उसी तकरीर में उन्होंने ये भी जिक्र किया, हम मिल बैठ के क्यों इस्लाहात की तरफ नहीं जा सकते, हम क्यों अपना टाइम इस तरह वेस्ट करेंगे कि शिकवा जवाब शिकवा कब तक ये चलेगा। उन्होंने तो ख़ुद प्रपोज किया दे, और फिर उसके बाद जब इस तरह कानून साजी आती है और अपने नंबर्स हुकूमत के बकौल हुकूमत के हमारे नंबर पूरे हैं और हमसे वोट की डिमांड की जाती है, अगर कोई अच्छा कानून हो तो हम खुद पहल करेंगे कि ये चीज़ एक्सेप्ट हो हमें भी और अवाम में भी। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है तो इस तरह आंखें बंद करके कोई भी अगर वोट, इवन अगर हुकूमत के अपने लोग भी करेंगे, तो वो कल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन पे आई है वो क्या जवाब देंगे। ठीक है, अब कल क्योंकि किस बुनियाद पे हुकूमत इतनी पुरएतमाद थी कि मौलाना साहब की भी सपोर्ट मिल जाएगी, इस पे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया, उस पर मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। शैला साहिबा, आप लोग इसकी न सिर्फ हमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, कन्विंस भी मौलाना साहब को करने के हवाले से एक बड़ा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर रही है, और मीनवाइल नवीद कमर साहब अपनी तकरीर में भी कौमी असम्बली में ये भी कहते हैं कि इसकी कुछ ऐसे नुक्ते हैं जिसके ऊपर हमें एतराज़ भी है। तो आप लोगों को ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया हुकूमत की तरफ से, उसके ऊपर कोई एतराज़ है, कोई बात हुई आप लोगों की उनसे? देखिए, अगर एतराज़ ना होता तो हुकूमत का ये कहना है कि उसके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन हम ये कभी भी ना करते कि मौलाना साहब को शुरू से, जिस वक्त एक मुसवदा अंडर डिस्कशन भी नहीं था, उस वक्त जरदारी साहब मौलाना साहब के पास पहुँचे। और कानून कभी भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता और ना टाइमिंग की अहमियत है।
ہم سب مسلمان ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگلی پلک جھپکنے کا بھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں. تو جس شخص کا نام لے کے کہا جا رہا ہے اس نے تو جب یہ پتہ چلا تھا کہ ایک ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے اس نے کہا تھا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. تو ایک تو بات یہ ہے کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. الزام یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو انٹرسٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں راستہ ہموار نہیں, کر کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے چیف جسٹس کو چنا جائے گا وہ سب اس کے سگنیٹری بانی پی ٹی آئی بھی ہیں سی او ڈی کے اور مولانا کی بھی پارٹی ہے. جب چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہے رات میں تو اس وقت تک جو مولانا صاحب کے پاس اور چیئرمین کے پاس مسودہ تھا اس پہ متفق تھے, لیکن جب صبح کو مولانا صاحب نے اس میں کہا تھا کہ کچھ ظاہر ہے آبجیکشن ان کا رائٹ ہے, تو جب وہ چیز آئی تو وہ حیران کن تھی, جس پہ نوید قمر صاحب نے بھی بات کی کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس میں ہمیں بھی آبجیکشن ہے. تو ایک چیز نہیں ہوئی اس دن, خراب ہونے سے بہتر ہے نہ ہو. اور مجھے بہت فخر ہے اپنی پارٹی کے اوپر کہ چیئرمین دوبارہ کل گئے اور یہ بات ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ جو بھی ترمیمات ہوں گی مل کے کریں گے بلکہ دوسری پارٹیز کو بھی راضی کرنے کی کوشش. کل سے بات ہو رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی آئینی عدالتوں کا اس وقت کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہوگا اس کے جج کو کے تقرر کے حوالے سے وہ آپ تھوڑا ایلیبریٹ کریں کہ یہ درست طریقہ کار ہوگا کہ پہلے 3 سال کے لیے تو یہ حکومت ہی طے کرے گی, آگے پھر پارلیمان کی 8 رکنی کمیٹی کے ذریعے. دیکھیے کوئی بھی چیز کو ہم اس وقت تک صحیح نہیں کہہ سکتے جب تک تمام پارٹیز متفق ہو کے یا 2/3 میجورٹی متفق ہو کے نہ کریں. اب کیونکہ ایک مسودہ جو ہے وہ ایک ڈرافٹ نہیں بن سکا اور اس کے بدلے 3-4 چیزیں پھیل گئیں, یہ ایک معاملات اب گند میں چلے لیکن آئیڈیلی طریقہ لیکن جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 86 ممالک ہیں دنیا کے اس میں آئینی عدالت بھی الگ ہے اور اس میں مختلف طریقے ہیں اور اس میں ججز کی عمر 70 سال تک بھی ہے اور امریکہ میں ٹل دا ڈیتھ ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اعتماد کا فقدان ہوگا پارٹیز میں تو ایک قانون اگر اس کو 2/3 اکثریت مل بھی جائے تو وہ ہمیشہ متنازع رہے گا. تو اس کے باوجود کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کنسنسس ہو. اور کل یہ بالکل بات واضح آ گئی, پیپلز پارٹی کا بیان آ گیا کہ مولانا کے ساتھ مل کر ہم خود جو ہے وہ اس پہ ترمیم کریں گے اور یقیناً کہ جو بھی چیز آئے گی وہ بہتر آئے گی. اگر ہم 18ویں ترمیم ایک ایسے وقت میں کر سکتے ہیں کہ اس وقت تو 342 کا ایوان تھا یا 46 کا, اور ہم نے لیکن اس میں بہت عرصہ غور و خوض ہوا اور اس کے بعد وہ قدم اٹھایا گیا. دیکھیے وہ بہت بڑی ترمیم تھی اور اس میں بہت ساری باتیں انڈرسٹوڈ تھیں, بہت ساری پارٹیز آلریڈی اس پہ متفق تھیں. جو ہوا میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت جو اسٹانس لیا ہے مجھے کل بہت اچھا لگا جب میں نے دیکھا کہ دوبارہ میرے چیئرمین وہاں پہ گئے اور ایک بہت اچھے ماحول میں. اب میں سینیٹر اون صاحب, پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے اس معاملے کے اوپر کہ پہلے سے یہ تجویز موجود تھی آئینی عدالتوں کے حوالے سے, اس کا وہ دفاع کر رہے ہیں. سو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی پی ٹی آئی کی اس حوالے سے کیا پوزیشن ہے؟ آپ لوگ اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کرتے ہیں کسی بھی قسم کی آئینی عدالتیں بننے, ایک پیرلل عدالتی نظام آنے کی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جیسے شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کو اور پورے مسلمانوں کو آج کی عید میلاد النبی کی مبارک دیتا ہوں. بڑا اہم دن ہے اینڈ اللہ ہم سب کو اس دن کی سعادت سے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بی پی ہیو سیڈ دیٹ, ذرا دیکھیے گا اس میں 2 ایشوز ہیں, ایک تو امینڈمنٹ آنے سے پہلے اور دوسرا امینڈمنٹس میں کیا ہے. آپ دونوں ایشوز کو تھوڑا بغور اگر جائزہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ امینڈمنٹ پرسن اسپیسیفک ہی ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی میٹر کر رہی ہے. آپ اس کے رن اپ کو دیکھنا شروع کریں. عرفان صدیقی صاحب ایک ریزولوشن لاتے ہیں کہ جی جلسے جلوس اسلام آباد پہ پابندی ہے, ہمارا جلسہ ہوتا ہے, اس جلسے کے نتیجے میں ہم آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں, اس لیٹ ہونے کے نتیجے میں یا تقریروں کے نتیجے میں رات کو پارلیمنٹ کے اوپر ایک حملہ کیا جاتا ہے, ایک سانحہ پارلیمنٹ ہوتا ہے, یوم
یوم سیاہ ہوتا ہے 10 سپٹمبر کا، جس میں رات کو 10 MNA اٹھا لیے جاتے ہیں. چند نقاب پوش لوگ آتے ہیں چند ڈالوں کے اوپر رات کی تنہائی 2:30 بجے لائٹیں کاٹ کے نائٹ ویژن گوگلز کے ساتھ کمرے چیک کرتے، یہ کلیئر وہ کلیئر، آخر ان کو گردنوں سے کالر سے اٹھا کے جا کے لے جاتے ہیں اور پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں. اسی دوران ہمارے کم از کم 6 MNAs کو اسلام آباد سے پچھلے 5 دن پہلے اغوا کر دیا جاتا ہے اور کہیں سیف ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے. آج ان میں سے 2 لوگ واپس آ گئے، امید ہے کل تک باقی بھی آ جائیں گے. جب وفاقی وزراء سے اور نیشنل اسمبلی کے MNA سے پوچھا جاتا ہے، نون لیگ والوں سے، کہ بھائی ہمارے MNA تو واپس کر دو، انہوں نے کہا جب تک یہ امینڈمنٹ نہیں ہو جاتی تمہارے MNA نہیں آئیں گے، ہم نے یہیں پہ پیش کرنا. چلیں یہ بھی برداشت کر رہا. پھر اس کے بعد یہ کہ چلو جو امینڈمنٹ آ رہی ہے ہم نے نہیں پڑھی، شاید شیلا رضا صاحبہ کی یا شاہدہ بی بی کی جو پارٹی ان لوگوں نے پڑھا ہو، کسی نے، چلے وہ تو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں. پیپلز پارٹی چھوڑے نون لیگ کے جو سینیٹرز ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے امینڈمنٹ پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں پتا. ایک صحافی نے پوچھا اسحاق ڈار صاحب سے کہ آپ کو امینڈمنٹ کا پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی لا منسٹر کو پتا ہوگا. لا منسٹر اعظم تارڑ سے پوچھا تو اعظم تارڑ صاحب فرماتے ہیں نہیں میں نے بھی نہیں پڑھا. اس کا مطلب بنانے والا کوئی اور تھا اور کسی اور نے بجا کے ڈرافٹ ان کے حوالے کر دیا. اب یہ سارا رن آپ دیکھ لیں، یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کس لیے؟ اب نیکسٹ فیز میں آ جاتے ہیں امینڈمنٹس ہیں کیا. اگر آپ 4-5 مین دیکھ لیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنائی جا رہی ہے جس میں پہلی نامینیشن پرائم منسٹر کے کہنے پر پریزیڈنٹ کرے گا، ہینڈ پیک، ہر بندے کو پتا ہے وہ شخص کون ہوگا. ایوری ون نوز کہ یہ کس کو بنایا جا رہا ہے. اس شخص یعنی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے پیرلل ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا دیا. نمبر 1 آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے ساتھ اس کو کہہ دیا کہ 63 اچھا تو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کیا کرے گا کہ جتنی آئینی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ساری اس کے پاس جائیں. یعنی کہ کیا PTI کے اوپر جو پابندی لگنی ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ میں جائے گا، جہاں پہ انشاءاللہ یہ پابندی پھر لگا دیں گے. محفوظ نشستوں کا فیصلہ اسی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ میں جائے گا. ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف اور بانی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ اس میں جانا شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو 6 ججز تھے ان کے ٹرانسفر کو اسلام آباد سے پشاور لاہور کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تاکہ ان میں سے کوئی دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہ ہو. آرٹیکل 63A جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص فلور کراسنگ نہیں کر سکتا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلور کراسنگ وہ کر سکتا ہے، ووٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا چاہے ڈی نوٹیفائی ہو جائے. یعنی کہ جب وہ شخص ہمارے خلاف، ہمارے وہ جو 5-6 MNA سے ہمارے خلاف ووٹ کریں گے، آپ اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد اسی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں اسی چیف جسٹس کے پاس لے کے جائیں گے جس کو آپ نے اپوائنٹ کیا تاکہ اس کی معافی کر سکے. آگے چلتے ہیں. آرٹیکل 8 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص پاکستان میں کسی انسٹیٹیوشن اور خاص طور پہ فورسز کے حوالے سے کہیں بات کرے گا، اس کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ روکے جا سکتے ہیں، اس کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. آج ملٹری ٹرائل ہونے کی بات بازگشت کیوں ہو رہی ہے؟ خان صاحب کے حوالے سے ہر چیز پرسن اسپیسیفک، کوئی ایک چیز آپ ڈھونڈ کے دکھا دیں اس میں جو پرسن اسپیسیفک نہ آ رہی ہو. یعنی کہ ججز اگر کسی اور کورٹ میں جاتے ہیں، میں نے اب ایک چیز پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 8-10 ججز کو ٹرانسفر کر کے بھیجا جائے گا وہ ساری عمر چیف جسٹس نہیں بن سکتے. یعنی کہ اچھا مزے کی بات، اگر آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان لگانا ہے تو 5 کا پینل آئے گا. یعنی کہ پہلے 3 ججز سے پوچھا جائے گا حضور آپ ہماری من مرضی پہ چلیں گے؟ نہیں چلیں گے. نہیں چلیں گے نمبر 2 کو ٹوٹا جائے گا، اسے کہ تم میری مرضی پہ چلو گے؟ نہیں. 3 سے پوچھا تم جو کہے گا ہاں جی حضور میں آپ کی منشا پہ چلوں گا، تم چیف جسٹس ہو گئے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. سو یہ پورا ایک نظام جو بنایا جا رہا ہے متوازی عدالتی نظام، یہ سارا کا سارا PTI مکاؤ پروگرام ہے. یہ عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آئی ہوپ کہ آپ ہماری دشمنی اس ملک کے ساتھ تو دشمنی نہ کریں، اس عوام کو تو معاف کر دیں. یعنی کہ وہ ہیومن رائٹس والی بات پڑھیں گے یہ خوف میں آ جائیں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہدہ صاحبہ، جو بات اون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ MNAs تھے جن کے اوپر دباؤ رہا، اسد کیسر صاحب نے پارلیمان میں بھی یہ بات کی. کل حامد میر صاحب نے ایک شو میں جیو پہ ہی ایک اور پروگرام کے اندر یہ خبر دی کہ مولانا صاحب کو بھی کوئی فون کال کروا دی گئی تھی تو حکومت کا جو ایک پر اعتماد رویہ تھا لیکن گراؤنڈ پہ کام کوئی نہیں تھا، تو اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ ان کا انحصار تھا کہ وہ فون کال ہی کام کر جائے گی. یہ وہ حربے ہیں جو PTI کے دور میں بھی استعمال کیے گئے. تو کیا حکومت نے بھی یہ طریقہ کار اپنایا مولانا صاحب کے ساتھ؟ جی بالکل، طریقہ کار کچھ ایسے ہی ملتا جلتا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جب پچھلا دور تھا اس میں بھی اگر لیجسلیشن کے حوالے سے میں کہوں تو کوئی 33 بلز تھے جس کو میں نے خود اسپیچ میں ہائی لائٹ کیا اور میں نے چیلنج کیا کہ یہاں پہ جتنے بھی کیبنٹ کے ممبرز ہیں جسٹ مجھے اس کی ہیڈنگ ہی پڑھ کے بتا دیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ باقی کانٹینٹس یا ڈیٹیل میں تو جانے سے پہلے صرف ہمیں بتا دیں. تو نہیں ہوا. وہ چند منٹ آپ سب کے سامنے ہے کہ چند منٹ میں وہ طریقہ بھی غلط تھا، سب نے کنڈیم کیا. ابھی جو 4 بندوں کا آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ بار بار پارلیمنٹ میں اس کی آواز بازگشت گونجتی ہے کہ ہمارے بندے نہیں مل رہے ہیں، ہمیں وہ پروڈیوس کیے جائیں.
ये चीज़ अभी आ रही है, वो कहाँ है, क्यों नहीं पता चल रहा? पार्लियामेंटेरियन है, ये भी हुकूमत वक्त पे जिम्मेदारी आती है, क्योंकि डायरेक्ट उनका दावा ही हुकूमत पे है। तो किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे को ज़रूर जवाबदेह होना चाहिए कि आखिर पार्लियामेंटेरियन कहाँ गए। ये चीज़ भी बिल्कुल मैं कहूँगी कि जायज़ है उनका मुतालबा। फिर आते हैं जी हम तरामीम पे। अब स्पेसिफिक का तो देखें, आपका एक COD होता है, उस पे हम हमायती हैं, सिग्नेटरी मेजॉरिटी पार्टी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसमें, चंद एक इख्तिलाफ के अलावा। ज़ाहिर इख्तिलाफात तो होते, हमारी रिलीजियस पार्टी है लेकिन सियासी पार्टी भी है। हमने जो है मेजॉरिटी अगर हम देखें पूरा पैकेज ठीक है, चंद एक हैं तो हर एक पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है, उस पर से हम हमायत कर गए। अब यहाँ पे जब आती है आपकी 18th अमेंडमेंट आती है, वो तकरीबन इट टेक्स 9 मंथ, ऑलमोस्ट आपका 1 ईयर आपने ले लिया। उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, बल्कि मेजॉरिटी जो उस पे है कंसेंसस है उस पे कि वो अच्छी चीज़। 19th अमेंडमेंट जो आती है तो यक जंबिश कलम, आप सारा वो डाइल्यूट कर जाते हैं उस अच्छी चीज़ों को। अब उसी 19 को लेके फिर हम उसको लगे हुए हैं कि हम उसको किस तरह उसको रिव्यू करें। भाई किसने किया? यही जो कुछ पार्टियां हैं पार्लियामेंट में जो स्ट्रेंथ के साथ हैं, वो खुद भी मानते हैं कि हमारे हाथ मरोड़े गए हैं। तो भाई आप ये चीज़, अब इस रविश को कहीं तो स्टॉप करना है हमने ना, कि हम क्यों आलाकार बन जाते हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। हम एक कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप कर सके यहाँ पे? शैला साहबा ने जो बात की मैं बिल्कुल उसे एग्री करती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब आए हैं हमारी तरफ, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ पहले भी आए थे, और इस हसासियत को देखते हुए रात गए तक उस कमेटी में बैठे रहे और उन्होंने ये तजवीज़ दी कि हमें अब अगर आप चाहते हैं, आपको एतराज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात सबसे ज़्यादा PTI को थे, हमें थे, तो हम मिल के क्यों ना कंसेंसस से हम करें। तो मौलाना साहब ने भी एग्री किया कि हम एक ऐसी चीज़ लाएं जो यूनानिमस हो, कि वो उसके नताइज भी अच्छे हमें मिले और कल हम पे कोई बार भी ना आए कि हमें ज़बरदस्ती हमसे कराया गया है। और उस वक्त ही ये हकीकत आश्कारा हो गई है कि ये वर्किंग पेपर है या ड्राफ्ट है, ये चेंज है। शैला साहबा, ये हमारे निज़ाम की कोई तारीखी तनज़ुल ही नहीं है एक जमहूरी निज़ाम के अंदर, कि जहाँ पे ये खुलकर इस बात का ये शिकवा किया जाए कि हमारे लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इससे पुराना जो दौरे हुकूमत था PTI का, उसमें तो खान साहब खुद इस बात का इजहार कर चुके कि कानून साजी के लिए हम ये तरीक़ाकार अपनाते थे, तो इसका हमें जो है बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। सबसे पहले तो पार्लियामेंट की या पार्लियामेंट हाउस की जो हुर्मत है, उस पर तो मैं समझती हूँ कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन आज शोर मचाने वाले बताएं कि JUI के जो मौलाना साहब थे, उनकी तो दस्तार भी उछाली गई थी और मुझे अच्छी तरह याद है उनके पाँव का अंगूठे का नाखून निकल गया था, जिस तरह से ज़बरदस्ती की गई थी। तो ये चीज़ें आप करते रहे। आपके कायद ने जब धरना लेकर आए तो कहा मैं लानत भेजता हूँ पार्लियामेंट पे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं इसे काबा समझता हूँ सियासी। लेकिन जब असल काबा में पहुँचे तो मरियम औरंगजेब साहिबा थी, ना उनको बख्शा ना जैन भुट्टी के बाल तक खींच लिए। ये तो हाल है। अभी जो पंजाब हाउस के अंदर असद कैसर साहब ने कहा पंजाब हाउस में हमारे 6-7 MNAs को रखा गया, दबाव डाला गया। अच्छा, एक मिनट देखिए, 1 मिनट। और मुझे वो भी याद है जो पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर साहब के साथ हुआ। अच्छा, अब ये जो आपके 2 लोग आए हैं, आपको चाहिए कि उन्हें मीडिया के सामने प्रोड्यूस करें, वो कहाँ थे, क्या बताते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जब हिमायत हमने मांगी मैंगल साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई 2000 लोग मिसिंग हैं। तो ये इसकी भी सबसे पहले बात हमने की थी जब आर्मी कोर्ट में पेश करने की बात हुई थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये ऑब्जेक्शन रखा था, पहले जब हम अपोजिशन में थे, कि वहाँ पर एक हाई कोर्ट का जज भी होना चाहिए। और हमने एक बाकायदा टाइम दिया था कि 24 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद बंदे को प्रोड्यूस करें जिसको भी गायब करते हैं। हमारा किसी ने साथ नहीं दिया था। वही तरमीमात जो आज हम कर रहे हैं उसे नून लीग ने ख़त्म किया था। मैं कुछ बातें इनसे कर लूँ। देखिए, जो ट्रांसफ़र की बात है, ट्रांसफ़र की बात हाई कोर्ट के जजेस की है, जिसको जुडिशल कमीशन जज करेगा कि इसने कितने मुकदमात निपटाए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल पेंडिंग पर भी है
کہ کتنے 65,000 سے زیادہ ہمارے یہاں مقدمات ہیں. تو یہ ایک وہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کرے گا, ہم نہیں کریں گے. آئینی عدالت کا سربراہ پہلی بار جو ہوگی وہ موجودہ پرائم منسٹر اور صدر مملکت کریں گے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ اتنے چینجز ہو چکے ہیں اس میں, لیکن جو 2-4 موٹی موٹی باتیں دیکھیے. فلور کراسنگ جو ہے وہ 18ویں ترمیم میں جب تک 51% جو ٹوٹل نمبر آف دا پارٹی ہے, جب تک اس کے 51% لوگ جو ہیں وہ فلور کراس نہیں کریں گے, اس وقت تک فلور کراسنگ جو ہے اس کو صحیح نہیں سمجھا جائے گا. اور یہ بات ہم نے رکھی تھی, لیکن اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوئی. جو آزاد امیدوار تھے لیکن سپورٹ کر رہے تھے, تو یہ کہا گیا کہ یہ آزاد امیدوار جو ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے لیکن اگر سپورٹ کر رہے تھے تو یہ ووٹ تو ڈال سکتے ہیں لیکن گنا نہیں جائے گا. یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں نا, تو یہ ان سب کو بھی وہ کرتا ہے. دوسری بات جو ہے, آج میں کیونکہ واک سے آ رہی ہوں, میں آپ سے ایک دو اور پوائنٹ ان کے سامنے رکھتی ہوں آپ کو پھر ذہن میں آئے گا. کنسنٹ کے بغیر ججز والی انہوں نے بات کی, فلور کراسنگ کی تھی, لیکن شیلا صاحبہ اس اچھا ایک بات اور آپ نے ایک لفظ پابندی کی بات کی تھی کہ دیکھیے جب نیب کا قانون ہم نے امینڈمنٹ کی, تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران صاحب کو دیکھ کے کر رہے ہیں, جب ہم نے نیب کی امینڈمنٹ کی تو خود بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان امینڈمنٹ کے خلاف گئے. ان کے پہلے کچھ اور فیصلہ آیا تھا, پھر دوسرا فیصلہ آیا, فائدہ کس کو ہوا؟ تو ہم جو ہے نا بات کر رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں نیب ہی نہ ہو. اچھا اب یہ بات ہے شیلا صاحبہ کہ یہ جو مسودہ ہے اس میں سے جو پوائنٹس آپ کو پسند آ رہے ہیں اس کا آپ تذکرہ کریں. نہیں, میں اس لیے نہیں کر رہی کہ ان سے خود پوچھ لیں, یہ حکومت رہ چکی ہے. جب بجٹ بھی پاس ہوتا ہے تو کیبنٹ پاس کرتی ہے, دین اس کے بعد آ کے ممبرس کے پاس اسی وقت جب وہ پروڈیوس ہوتا ہے تو نظر آتا ہے. تو میرے پاس نہیں تھے. جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں اعتراض کر رہی ہوں تو میں نہیں سمجھتی کہ قانون دان اس کو قانون سازی کے لیے شیلا صاحبہ دباؤ ڈالنے کی جو ایک روایت پی ٹی آئی کے دور میں رہی وہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, اس کا آپ نے تذکرہ کیا. لیکن اگر آج کے دور میں جو ایک بڑے سینئر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا تو ایسا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی پہ دباؤ ڈلوائیں, وہ بھی قانون سازی کے لیے, اور غیر سیاسی لوگوں کا تذکرہ ہو کہ ان کے ذریعے یہ دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے, تو اس کی آپ مذمت کرتی ہیں؟ اگر میں تو کرتی ہوں. اگر دباؤ ڈلوانا ہوتا تو زرداری صاحب خود نہ جاتے, میں سمجھتی ہوں, اور کل چیئرمین صاحب دوبارہ نہ جاتے. اس سے پہلے جس صبح پیش ہونا تھا ان کے ساتھ 4-5 گھنٹے نہ گزارتے. اب جس نے بھی یہ کرا ہے اس سے سمجھنا چاہیے کہ دباؤ سے چیزیں سسٹینیبل نہیں ہوتی ہیں. اور ہمیں ایک بات جو ہے نا وہ سمجھنی چاہیے کہ اگر 18ویں ترمیم کے لیے وہ پارٹیز جو کہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں بھی تھیں ان سے بھی کنسنسس کیا گیا, تو یہ کنسنسس کے بغیر چیز نہیں آ سکے گی, اور اس کو کنسنسس میں لانا ہوگا. رہی بات کہ اچانک ایسی بات نہیں ہے, جب یہ سیشن شروع ہوا تھا تو اس میں جوائنٹ سیشن کی بھی بات ہو رہی تھی, اور یہ بات کی گئی تھی کہ اس میں یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے. تو حکومت کی طرف سے یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیں اس میں اگر جوائنٹ سیشن ہوگا تو اس میں کوئی بھی نئی لیجسلیشن نہیں ہو سکے گی. یہی ایسے ہی ہے, یہی طریقہ کار ہے. اب جب یہ نیا کچھ آ رہا تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ ابھی بھی تو یہ بات چیئرمین کی طرف سے گئی ہے. پہلے بھی اگر ہمیں یہ سارے 15-20 مسودے جو اب آ چکے ہیں اور گھوم رہے ہیں, اب میں تو یہ ہم کلیریفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ کون سا مسودہ کس کے پاس ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. سینیٹر رون صاحب, اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے لوگوں پہ دباؤ کے حوالے سے, ایک تو شیلا صاحبہ کہتی ہیں کہ جو 2 لوگ آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ واپس آ گئے, آپ کے 2 ممبران نیشنل اسمبلی, ان کو جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ وہ کہاں پر تھے. اس حوالے سے آپ کچھ کہیے, اور ساتھ ہی پھر جو انہوں نے موازنہ کیا, اب آپ کے دور میں تو یہ بات خود آن دا ریکارڈ بتائی گئی آپ کی جماعت کی طرف سے کہ اس وقت خان صاحب کی طرف سے کہ یہ حربے ہی استعمال کیے جاتے تھے قانون سازی کے لیے, سو آج یہ بھی وہی کر رہے ہیں, فرق کیا؟ اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ پیپلز پارٹی میں سے یا ایسے کسی اور کو اٹھایا جائے. جب کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو کم از کم 1 ہفتہ 10 دن تو وہ مینٹلی طور پہ اسٹیبل ہی نہیں ہوتا. یہ کہنا آسان ہے یا ٹاک شو میں بیٹھ کے, مطلب یہاں بیٹھ کے اپنے گھر میں اے سی میں بیٹھ کے, کہ جو اٹھائے گئے جو 10 دن ان کے پاس گزار کے اسے کہیں آج کل جا کے میڈیا سے بات کریں, کل پھر شام کو اٹھا لیے جائیں گے. مطلب ہر بندے کی بیوی بچے ہوتے ہیں, ہر بندہ اس سوسائٹی میں رہتا ہے. ہم کوئی کمانڈوز تو ہے نہیں جی کہ 10 دن مار کھا کے اس کے بعد 11 دن پھر ٹاک شو کریں اور 12 دن پھر اٹھا کے 10 دن پھر مار کھانے چلے ہیں. اٹ از ویری ایزیلی سیٹ, نمبر 1. نمبر 2, آپ ایک واقعہ سنا دیجیے ہماری گورنمنٹ میں جس میں ہمارے دور میں
کسی نے ان موقع کو اٹھایا ہو اور اٹھا کے لے گئے اور 10 دن کے بعد لے آؤ جی ادھر نون لیگ اپنا پی ٹی آئی کو ووٹ دو یا پی ٹی آئی کی جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں یا ان کو جو دباؤ کی بات اس وقت بھی ممبران کرتے تھے، لیکن غیر سیاسی لوگوں کے ذریعے قانون سازی کے لیے آپ لوگ کام کرواتے تھے، اس کو تو آپ تسلیم کر چکے نا آپ کے سربراہ پارٹی کے۔ لیٹ می فنش سو ہمیں کبھی بھی ہمارے دور میں پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کسی ارکان اسمبلی کو اٹھا کے کسی جگہ نہیں رکھا گیا کہ جی جب پی ٹی آئی کے امینڈمنٹ آ رہی ہو تو اس کو پیش کیا جائے گا، اس سے فلور کراسنگ کرائی جائے گی۔ اب دیکھیں پلان چیک کریں، پہلے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پھر ان سے فلور کراسنگ کروائی جائے گی، اس فلور کراسنگ نتیجے میں آرٹیکل 63A جو ہے اس کی راہ باہر کی گئی کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، پھر انہیں کہا جائے گا چلو کوئی مسئلہ نہیں ڈسکوالیفائی کر دو۔ ڈسکوالیفیکیشن جب ان کی ہو جائے گی ان کو فیڈرل جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس میں بھیجا جائے گا، جس کا جو چیف جسٹس ہے وہ کا ہینڈ پیکٹ ہوگا، جس میں وہ فیصلہ کرے گا کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور وہ 3 سال ان کو لٹکائے رہے۔ I mean, look at the whole conspiracy plan جو پورا رجسٹر کیا ہے۔ کیا اس طرح کی چیزیں ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جب ہم 1 پیج پہ ہوتے تھے اپنے لوگوں کو بعض راضی کرنے کے لیے we had to struggle، یہ خان صاحب کہتے تھے۔ یہ کب کہتے تھے؟ لیکن سینٹ کا بھی تو الیکشن ہے، اس پہ وزیر صاحب کا بیان بھی تو ریکارڈ پہ ہے جس پہ شہری رحمان صاحب نے ان کو روک دیا تھا مزید بات کرنے سے۔ میں آپ کو یقین کریں آپ یہ 60 امینڈمنٹس ہے نا، یہ 60 کے قریب ہیں یا 50 امینڈمنٹس ہیں، پتہ نہیں 3 ڈرافٹس ہیں 2 ڈرافٹس ہیں، آپ سارے ڈرافٹس پڑھ کے دیکھ لیں، ایک ایسا آپ کو قانون نظر نہیں آئے گا سوائے بلوچستان اسمبلی کے ممبران اسمبلی کی تعداد بڑھانے کے علاوہ ایک قانون نظر نہیں آئے گا جو کسی نہ کسی کے پرپس کو سرو کر رہا ہو۔ آپ پہلے قانون پڑھیں اور 1 منٹ کے بعد آپ اچھا یہ تو اس کو فیور کر رہا ہے، اوکے یہ اس کے لیے بنایا جا رہا ہے، اچھا یہاں عمران خان صاحب پھنسیں گے، اچھا یہاں پہ فلانے کو جو ہے نا ایکسٹینشن مل جائے گی۔ ہر قانون کے پیچھے ایک ایسا مقصد چھپا ہے جو کہ نظر آیا کہ ان کی انٹینشنز میلا فائڈی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس بات پہ؟ شیلا صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ دباؤ اور یہ تو کچھ واقعات ایسے آئے سامنے جس میں کسی کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس کروائی گئی، بہت بے تحاشا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، سو اس کا وہ موازنہ کر رہے ہیں اپنے دور کے ساتھ۔ میں نے تو کہا کہ جب ہوا تو اس وقت بھی ہم نے وہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے دور میں طریقے نہیں تھے، آپ کے ہاں کے اوچھے ہتھ کنڈے ہمیں یاد نہیں ہیں کہ کس طرح سے آپ نے فریال صاحبہ کو اٹھایا ہوا تھا اور رات کو گھسیٹ کے کہاں لے گئے۔ آپ کے دور میں ججز یہ کرتے تھے کہ جو آپ کے پیپر تھے انہوں نے کہا کہ اس پہ پکوڑے بیچے جا سکتے، پھر آپ سے کہا کہ ادھر ادھر مارے کیوں پھر رہے ہو، آؤ ہمارے پاس آؤ، پھر اس پاناما میں سے اقامہ آپ کو نکال کے دیا، پھر کس طرح سے مریم صاحبہ کے ساتھ ہوا، پھر مریم کے صاحبہ کے کمرے میں جب وہ کراچی میں تھی کس طرح سے لوگ گھسے، کس طرح سے جو ہے زرداری صاحب کے مقدمے جو ہیں وہ سندھ میں نہیں چلنے دیے کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، کس طرح سے نون لیگ کے سارے لوگ اریسٹ تھے، کس طرح سے مجھ جیسے لوگوں کو بھی نیب کے صرف اس وجہ سے آئے سوالات کہ میں کسی گورننگ باڈی کی ممبر ہوں تو اس میں انہیں شک ہے کہ ایک شخص غلط اپوائنٹ ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں آج پی ٹی آئی اخلاقی پوزیشن لے سکتی ہے جس طرح وہ آئین کا درس دیتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ جو ماضی ان کا ہے وہی اس کا سوال ان کے آگے آتا رہے گا؟ چارٹر آف پارلیمنٹ کی ایک بات ہوئی تھی، آپ سمجھتی ہیں اس کے اندر بیٹھ کے سارے اپنی ماضی کی غلطیوں کا اظہار کر دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ہونا بھی چاہیے، ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اور نظریہ ضرورت کے تحت جو قانون سازی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی سفرر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے اور کچھ اگزامپل بھی ایسے مل رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو اب ختم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں ساتھ بٹھانا چاہیے، کنسنسس میں انہیں بھی ساتھ بیٹھنا۔ بالکل۔ ابھی یہ جو اگر میں اگزامپل دوں آپ کو ریزرو سیٹس کے حوالے سے، جو یہاں پہ پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ بنا دیا گیا کہ ریزرو سیٹس جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو اس کا ایفیکٹ ہو، تو ایک سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، آپ پھر ایک قانون بناتے ہیں اور پھر ریٹروسپیکٹیو لے کے جاتے ہیں، اٹ مینس کہ حکومت وقت اپنا فائدہ لینا چاہ رہی ہے کہ وہ ریزرو سیٹ ان کو ملے۔ وہاں پہ ہماری پارٹی کا موقف ٹھیک ہے، ایک طرف تو جو الیکشن کمیشن کا طریقہ کار ہے یا ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اخلاقی طور پہ چونکہ میں وہاں کی ممبر تھی پارلیمنٹری افیئر کمیٹی کی، میں نے کہا کہ میرا ضمیر اس وقت یہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے آپ قانون بنائیں لیکن ایسا قانون بنائیں کہ عوام کے لیے کوئی فائدہ تو ہو۔
اب یہاں پہ بیٹھ کے ہم کوئی ایسا افیکٹ لے کہ ہمیں فائدہ ہے, ہماری پارٹی کو فائدہ ہے, ہم ریٹروسپیکٹو کریں, یہ چیز ہمیں گوارا نہیں ہے. جو میں چاہتی ہوں تو وہی تاثر دیکھیں نظریہ ضرورت کے تحت ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کی یہ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں تو اس کے خدشات مولانا صاحب کے حوالے سے بھی ایک تاثر ہے شاہدہ صاحبہ کہ وہ بھی کہیں نظریہ ضرورت کے تحت ہی تو اختلاف نہیں کر رہے کہ اس نظام کے اندر ان کو کوئی بڑا حصہ مل جائے. یہ آپ سے سوال بہت دفعہ کیا جاتا ہوگا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہ اصول کی بیسس کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں, جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل اصول کے اوپر ہی کر رہے ہیں, اور جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی حساب کتاب کا معاملہ ہے تو ناٹ ایٹ آل. بلوچستان کی حکومت, گورنرشپ خیبر پختونخوا, وہ آفرز تو دیکھیں جو آپ کے پاس آتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے, یہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز کی آفر کی اور کس کی ریفیوز ہوئی, لیکن ہماری اپنی پارلیمانی میٹنگز میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. ہم صرف اپنا آبجیکٹ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, مینیفیسٹو آپ کے سامنے دیکھیں, فاٹا کا مرجر بھی سامنے ہے. ہم لائے تھے نون لیگ کے, حکومت میں تھے, لیکن ہم نے سخت مخالفت کی تھی, اور اس کا ایفیکٹ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نتائج ہیں. کے پی میں رہتے ہوئے فاٹا کیا بھگت رہا ہے, کے پی کی حکومت کیا بھگت رہی. اسی طرح اگر ہم نے نیب کی مخالفت کی, جو کہ ایک آمر کا بنایا ہوا تھا, ہم نے انہی پارٹی سے کہا کہ آپ اس میں امینڈمنٹ نہ لے کے آئیں, اس کو بالکل ختم کر دیں, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کے حوالے سے یہی سفر کلامی کی معذرت, اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ کچھ تبدیلیاں بھی ہو جائے اور مولانا صاحب کو اس نظام کے اندر کوئی حصہ بھی مل جائے؟ دیکھیں حصہ تو آپ پارلیمنٹ میں جو آتے ہیں, ٹریجری اور اپوزیشن, یہ آپ کی سیٹس ہیں. آپ ٹریجری کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کیبنٹ میں شیئر ملے گا, باقی بھی اس کے حساب سے پرسنٹیج ملے گا, وہ تو الگ ایک سبجیکٹ ہے. لیکن یہاں پہ ابھی موقف ہمارا ہے, جیسے آرٹیکل 8(2)(a) کا جو کلاز ہے, اس میں آپ کا بیسک ہیومن رائٹ میں اس قدر استثناء دی گئی ہے کہ اس میں آپ کی اتنی ریلیکس کر دیا گیا, گنجائش اتنی وہ کر دی گئی ہے کہ کل آپ کوئی بھی کسی حوالے سے جب جائے گا وہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوگی, آپ اپنا آپ کو نہیں بچا سکیں گے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کل یہ نہیں پارلیمنٹیرین کے لیے, جس طرح آج نیب درد سر بنا ہوا ہے, کل یہ قانون بھی ہوگا. ہم نے تو ایسا کرنا ہے کہ مولانا صاحب, جیسے میں نے ابھی پہلے ہی کہا کہ بلاول بھٹو صاحب کو میں بالکل یہ کریڈٹ دیتی ہوں, نوجوان ہے, اس کے باوجود اس کی اتنی میچور سوچ تھی کہ انہوں نے یہ آفر کی کہ اگر ہم مل بیٹھ کے, اور ہماری طرف سے بھی یہ آفر آئی کہ ابھی حکومت جلد بازی نہ کرے, اتنی ارجنسی میں ایک آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں, کوئی ایکٹ بھی ہو اس کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے. تو اگر یونانیمس ہو جائے تو اس میں سب کا فائدہ اور سب کی ان پٹ آنی چاہیے, یہ نہیں کہ جو مسودہ دیا گیا آنکھیں بند کر پہ منوان, یعنی مطلب ابھی ایک پروسیس جاری ہے, ہاں بھی ہو سکتی ہے, ڈرافٹ کی شکل نہیں اختیار کی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, جو بھی گھوم رہے ہیں نا وہ انفلوئنسرز کے بنائے, اب وہ پتہ نہیں کن کے بنائے ہوئے ہیں, نہیں ڈرافٹ کی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیا لفظ آپ نے دریافت کیا. اگر بہت بھی اچھی چیز ہے, میڈیا انفلوئنسرز جو ہے نا مختلف, آپ نے کسی اور کے لیے نیت آپ کی اچھی بھی ہو, لیکن طریقہ کار موڈیلٹیز اگر غلط ہوں تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ ایسی. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر رون صاحب, اب آپ یہ بتائیے گا, مولانا صاحب کا جو فیصلہ سازی ہے وہ آپ لوگوں کی نظر میں آپ پورا اعتماد ہے کہ وہ اپنے اصول کی بیس پہ فیصلہ کر رہے ہیں, یا جو دیگر تاثرات ہیں ان کے حوالے سے, اس پہ میں نے شاہدہ صاحبہ سے بات کی, وہ بھی اس کے اندر زیر غور ان کے لیے ہوں گے؟ آج عارف الوی صاحب کی اور سلمان راجہ صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی, اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو پلیز شیئر کیجیے گا. نہیں خیر وہ تو ایک روٹین کی ملاقات تھی. اوبیسلی اس سے پہلے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے وفد ملتے رہ گئے. عارف الوی صاحب خاص طور پہ کراچی سے آئے تھے, مولانا صاحب سے ملنے کے لیے, سیکرٹری جنرل صاحب گئے, تو ان کی جو آپس کی گفتگو رات کو پولیٹیکل کمیٹی میں ہمیں معلوم ہو جائے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال اس وقت مولانا صاحب کی اس ججمنٹ کے حوالے سے اسکیپٹیکل ہونا تھوڑا سا انفیئر رہ جائے گا. آئی تھنک پرسوں اگر ان کی مدبرانہ وہ سوچ نہ ہوتی تو شاید اس وقت قوم یہ بھگت رہی ہوتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, رات کو مطلب آپ دیکھیں پچھلے 3 دن سے جس طریقے سے اسمبلی اور سینٹ کو چلایا گیا, صبح 11 بجے سیشن ہے, شام 4 بجے سیشن ہے, 7 بجے سیشن ہے, 10 بجے سیشن ہے, اور کوئی سیشن نہیں, پھر صبح 11 بجے ہے, پھر 4 بجے, اور پھر اچانک پروگ ہو گیا. سو اس کا مطلب رات کو شب خون مارنے کی جو پلان کیا گیا تھا, جن کے پریشر بھی کیا تھا کہ جی اوبیسلی چڑھ دوڑو, وہ اتنا کام نہیں کر سکا. اور وہاں مولانا نے آ کے جو ٹائم گین کیا آف کورس, اور بڑا رائٹلی سیڈ دیٹ کہ جب تک وہ اس کو دیکھ نہیں لیتے. اب کل کیا ہوتا ہے, کل یہ ہوتا ہے, آئی کین ناٹ پریڈکٹ دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ہر بندے کی اپنی پولیٹیکل سوچ ہے, بٹ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, قوم اس وقت جج کر رہی ہے.
قوم اس وقت بیٹھ کے بڑے بغور طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ کون ہسٹری کے تاریخ کے کس دہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ کی ساری یہ امینڈمنٹس پرسن اسپیسیفک، آپ کو یقین کریں، اب سبھی بھی میں نے ابھی وہ پڑھ رہا تھا، یہ جو آپ نے چیفز کی بات کی ویری ٹرو کہ جی وہ چیفز کی جو سروسز ہے وہ 68 کر دی گئی ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں you'll see کہ کہیں نہ کہیں ہر قانون کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے نا وہ چھپا کھڑا نظر آئے گا. اگر قوم کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ کسی پورے سسٹم، شیلا بھی اگر آپ دیکھیں نا یہ غیر مناسب ہے. This is very unfair, you know. I hope you understand that. So آپ کو یہ پرسن اسپیسیفک لاز اگر نظر آئیں گے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ 3-4 مہینے کے بعد پاس ہو تو پرسن اسپیسیفک ہوگا. مدد بڑی مہنگی ہوتی ہے آپ لوگوں کی مدد. نہیں، میں آپ سے واقعی ایک بات کہہ رہی ہوں، اگر اس میں 3-4 مہینے لگ جائیں تو یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا. ہاں، اس کو آپ رسپونڈ کر دیں. کس چیز کو؟ چیف جسٹس کے تناظر میں آپ لوگ پرسن اسپیسیفک کہہ رہے ہیں، یا میں آپ سے یہ دوبارہ پوچھتی ہوں، یہ سرکاری ملازمین کی عمر کی حد کی اب آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جو 3-4 مہینے بعد اگر ہو جائے تو پھر پرسن اسپیسیفک ہوگا دونوں اعتبار سے. اگر تو ہوگا ابھی ہوگا. میں یہ ساری امینڈمنٹس پاس ہوئی تو آج ایز آن ٹوڈے ہوں گی، اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. 25 اکتوبر 25 اکتوبر کی تاریخ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نئے چیف جسٹس سے حلف اٹھانا ہے. اگر اس کے حلف اٹھانے سے پہلے آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کر دیجئے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ بیٹھی سو رہی ہے. دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ کی ویلیو کیا ہے. پرسوں سپریم کورٹ نے 3 دن پہلے ججمنٹ دی کہ جی آپ وہ جو 41 کے گری ماراکانی وہ جو انڈیپینڈنٹس ہے پی ٹی آئی کے، ان کو پی ٹی آئی ڈکلیئر کرے. ابھی تک الیکشن کمیشن نہیں بولا. سو اس وقت جو کچھ سپریم کورٹ کر رہی ہے، کم از کم سین میجورٹی کر رہی ہے، اس کو کسی کھاتے سسٹم لیفٹ نہیں کرا رہا، لیوریج نہیں دے رہا. سو یہ ایک بہت بڑا خوف ہے کہ 25 سے پہلے نئے چیف کے آنے سے پہلے ایک متوازی نئی سپریم کورٹ کھڑی کرے. آپ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کا ہیڈ کون ہوگا؟ چیف جسٹس، جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ہوگا. اپیرنٹلی وہ کون ہے؟ ایوریبڈی نوز دیٹ. سو آپ نے اس وقت قانون کو بگاڑ کے ایک ایسا سسٹم کریٹ کرنا ہے جو سپورٹ کر رہا ہوں ان تمام افراد کو جو کل کو آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی 3 سال تک حکومت چلانے میں آپ کی امداد کریں گے. نہ ٹریبیونل کے فیصلے ہونے دیں گے، ہمیں بین کرا دیں گے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہم نے یہ بھی اس میں ختم کیا، اس کو انہوں نے ڈسکس نہیں کیا کہ سو موٹو جو ہیں وہ ہائی کورٹ نہیں لے سکیں گے. اور اس میں بہت اور بھی باتیں جس کو میں سمجھتی ہوں کہ جو ملک جیسے تک کو سمجھ آئے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ کل جب چیئرمین بلاول نکلے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مولانا سے 15 دن مانگے ہیں، 20 دن مانگے ہیں، 25 دن مانگے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مل کر ان پہ کریں گے. تو اس میں ٹائم کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس وقت یہ بڑے خوش ہوتے تھے جب ڈیم کے لیے پورے ملک سے ایک چیف جسٹس پیسے اکٹھے کرتا. وہ بھی ایک ایسی مثال تھی جس کو نہ ہی اب ہم دہرائیں تو اور نہ ہی کبھی دہرائی جائے اس ملک کے اندر تو بہتر ہوگا. لیکن جب آپ کہتی ہیں کہ کچھ میڈیا کے انفلوئنسرز کی طرف سے جو ڈرافٹ ہے اس میں وہ پیش رہے، تو خواجہ آصف صاحب کو بھی پھر آپ میڈیا انفلوئنسر ہی کہتے ہیں جنہوں نے یہ سرکاری ملازمین کی عمر کی حد والی بات کو کل کنفرم کیا. یہ مختلف ڈرافٹس کے اندر بھی شامل نے بھی اپنے صوبے میں کہا تھا کہ 63 سال عمر کر دیں گے ریٹائرمنٹ کی. یہ ایک مختلف سوچ ہوتی ہے. جب تک ڈرافٹ ہو کے ایک چیز اسٹیبل ہو کے نہ آئے اور اسٹینڈنگ کمیٹی کو نہ چلا جائے اس وقت تک یہ فائنل نہیں ہوگا. کنفرم کر رہے ہیں نا شیلا صاحبہ جو ڈرافٹ میں نہیں مانتی کہ ایسی کوئی بات ہوئی یا میڈیا کی طرف سے بنایا ہوا ڈرافٹ نہیں ہو سکتا. بہت سارے اداروں کی کنسنسس لینی پڑے گی کہ وہ چاہتے ہیں یا نہیں. تو اس طرح کے بیوقوف لوگ ہمیں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں شاید آج بھی ایسے مل جائیں جو انہیں بلا لیں، وہ جبکہ ایک چیز اسٹیبل نہیں ہوئی، آئی نہیں. چلیں اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس کا کیا مستقبل ہوتا ہے. شیلا صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. شاہدہ اختر صاحبہ اور سینیٹر رون عباس صاحب پروگرام میں شریک ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، وکلا تنظیموں کو اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں. ہم کل کوشش کریں گے کہ تفصیلی طور پہ اس کے اوپر بات کریں. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.